नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हैं और दूसरी तरफ जब वो जंग की धमकियां हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि अगर 22 अप्रैल को आगे मज़ीद मुआहिदा एक्सटेंड नहीं होता तो फिर 23 अप्रैल को ईरान पर दोबारा हमले जो है वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। 23 अप्रैल को दोबारा ईरान पर जंग जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। उधर नेतन्याहू ने यह कहा है कि अभी ईरान के साथ हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई है और अभी जब हमने मजीद अटैक्स जब वो ईरान पर करने हैं तो जो लेवल ऑफ एरोगेंस है, द लेवल ऑफ एरोगेंस है, वो आप जरा मुलाहिजा करें कि किस तरह से एक के बाद एक ओआईसी नेशन को जब वो तबाह किया जा रहा है। पहले बहुत सारों को तबाह कर दिया गया और अब ईरान को तबाह करने की जब वो कोशिश की जा रही है। यानी एक होता है किसी को रिजीम चेंज करना, कोई हुकूमत का तख्ता उलटना, नहीं, पूरी की पूरी नेशन को ही तबाह कर दो, उनकी हिस्ट्री को, उनकी ताकत को, उनकी डिग्निटी को, सब का सब जब वो मलिया मेट कर दो। ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में एक तो जंग की तैयारी हो रही है, ईरान को कोई ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। अलबत्ता ईरान के साथ इस वक्त राब्ते हो रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप डेलीगेशन भेजें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये डेलीगेशन भेजना, ये जेडी वैंस आ रहा है, कब आ रहा है, वो आ रहा है या कोई और आ रहा है। हालांकि ये मीडिया की सबसे बड़ी खबरें हैं और सबकी नजरें हैं कि अच्छा ये कब कौन सा डेलीगेशन आ रहा है और कौन है उस डेलीगेशन में। ये सारा ठीक है, डिप्लोमेटिक का अंदाज के अंदर उस सिग्नलिंग के हवाले से ये बड़ा अहम है, लेकिन हमारे नजदीक ये नॉन इशू है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि भाई ये नॉन इशू किस तरह से हो गया? नॉन इशू नाज़रीन इसलिए हो गया कि क्या अमेरिकन घर से निकलते हुए इस नीयत के साथ आ रहे हैं कि उन्हें मुआहिदा करना है। ये जो यहां मुआहिदा मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल और जो ईरान जंग के हवाले से मुआहिदे हैं, देखिए ये मसला तो असल तो इजराइल है ना, तो या ये उस नौयत के मुज़ाकरात नहीं है कि दो पार्टीज बैठती हैं और वो इंगेजमेंट करती हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। नहीं, ये उस तरह के मुज़ाकरात नहीं है। ये तो उन पार्टीज के दरमियान होता है जो एक मतलब दो मुल्क है, उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है या किसी वजह से कोई जंग हो गई है या कोई और इशू है, तो वो दोनों चाह रहे होते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो फिर वहां पर दरमियानी रास्ता निकलता है, तो फिर दोनों को बिठाया जाता है, इंगेजमेंट होती है, बातचीत होती है, हैंडशेक होता है, तो मामलात आगे बढ़ जाते हैं। ये उस नौयत के मुज़ाकरात नहीं है कि दोनों बैठेंगे टेबल पर तो कोई बात आगे चल पड़ेगी। नहीं, क्या अमेरिकन घर से इस नीयत से आ रहे हैं कि उनको वाकईतन एक एग्रीमेंट करना है? ये असल सवाल ये है और अभी तक उनका रिकॉर्ड ये बताता है, जिसको खुद नेतन्याहू एडमिट कर चुका है कि उसने निगोशिएशन को एज अ डिसेप्शन इस्तेमाल किया है। तो ये उस नौयत के मुज़ाकरात नहीं है। इसमें अगर अमेरिका ने मुआहिदा करना है, वो अपने एक लो लेवल का कोई ब्यूरोक्रेट भी भेज देंगे ना, तो भी ये मुआहिदा हो जाएगा। जब इससे पहले मुआहिदा हुआ है, 2015 में डील हुई है, तो हो गई ना, मीनिंगफुल मुज़ाकरात हुए। तो आज भी अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने, तो ये मैटर नहीं करता कि जेडी वैंस आएगा तो मुज़ाकरात हो जाएंगे, वो नहीं आएगा तो नहीं होंगे। डेफिनेटली ऑन अ डिप्लोमेटिक सिग्नल के हवाले से वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो प्राइमरी चीजें नहीं हैं कि उनके आने से कोई आगे रास्ता निकल जाए। जेडी वैंस आया ना भाई, जब उसने आकर ट्रंप ही से पूछना है और ट्रंप ने पीछे नेतन्याहू से ऑर्डर लेने हैं, तो फिर तो हो चली बात। इस वक्त ये मुआहिदा अमेरिका की जरूरत है, इस वक्त ये मुआहिदा रीजन की जरूरत है, अमेरिकी इत्तेहादियों की जरूरत है, यूरोप की जरूरत है। इसलिए आप देखें कि यूरोपियन जो है वो पाकिस्तान को कॉल कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो यूरोपियन काउंसिल के सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कॉल की है। तो ये उनकी जरूरत है, ये मुआहिदा पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ये दुनिया की जरूरत है, ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जरूरत है। और फाइनेंशियल टाइम ये स्टोरी दे चुका है कि ट्रंप ने कहा पाकिस्तान से, कि पेंटागन ने कहा पाकिस्तान से कि हमें कोई वे आउट दें, कोई सीज फायर करवाएं। ये अमेरिका की रिक्वेस्ट थी, ईरान की रिक्वेस्ट नहीं थी। तो जंगें भी मुसल्लत करना, फिर मुज़ाकरात सीज फायर भी लेना और उसके बाद फिर एक मीनिंगफुल डिप्लोमेसी ना करना, बल्कि अपने स्टॉक्स को भरने के लिए बार्गेन करना और टाइम बार्गेन करना, तो इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे। इसलिए ईरानियंस के मौक़िफ़ में जो सख्ती है वो इस वजह से आई हुई है। तो ईरान जो है वो बहरहाल वो डेलीगेशन भेजते हैं, सेकंड राउंड होता है नहीं होता, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या वो
گڈ فیتھ کے ساتھ ریڈی ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، تو یہ بالکل ایسے 24 گھنٹوں میں معاہدہ ہوگا، 24 گھنٹوں میں معاہدہ ہوگا۔ اگر نہیں کرنے تو پھر آپ دیکھیں ٹرمپ انتظامیہ جب سے آئی ہے اس نے ایران ہی کو نشانے پر لیا ہوا ہے، 2 مرتبہ وہ ایران پر دھوکے سے حملہ کر چکے ہیں، تو جو 1.5 سال یا کتنا ٹائم ان کو ہو گیا اس میں اچیو نہیں ہوا، تو وہ پھر ابھی اس راؤنڈ میں کیا اچیو ہو جائے گا اگر نیت ہی نہیں ہے تو؟ کیونکہ آپ اس پارٹی سے بات کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ مسئلہ پرانا ہے، اس کی ڈیمانڈز واضح ہیں۔ امریکنز نو دیٹ کہ اگر ایرانین سے معاہدہ کرنا ہے تو کیسے معاہدہ ہوگا، ان کو بڑے اچھے سے پتا ہے ایرانینز کو کون سی ڈیمانڈز ایکسیپٹیبل ہوں گی، یہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، اور وہ لاجیکل اور پرنسپل ڈیمانڈز ہیں جس میں وہ ایک مکمل جنگ بندی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ایران کا موقف جو ہے وہ ایک مکمل جنگ بندی ڈیمانڈ کرنا ہے، امریکہ اور اسرائیل ایک عارضی جنگ بندی چاہتے ہیں، 6 مہینے کی، 4 مہینے کی، 1 سال کی، تاکہ وہ دوبارہ آ کر جو اٹیک کر سکیں۔ سو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ بھئی اگر ایران سے کچھ منوانا ہے تو کیسے منوانا ہے، جو ان کی 2-3 مناسب سی ڈیمانڈز ہیں جو کہ کسی بھی نیشن کی ہوں گی۔ کوئی بھی نیشن اپنے اوپر سینکشنز کو کیسے قبول کر سکتی ہے، اور سینکشن بھی کب سے، 47 ایئرز سے، اور کس جواز کے ساتھ، اینڈ سینکشن جو ہوتی ہیں وہ بھی ایکٹ آف وار ہوتی ہیں۔ سو یہ بات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حزب اللہ کی جانب سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، اسرائیل نے وہاں پر یلو لائن اناؤنس کی، اسرائیل وہاں پر گھروں کو تباہ کر رہا ہے، اسرائیل باقاعدہ جو غزہ فارمولا ہے وہاں پر اپلائی کر رہا ہے، اور ابھی جو لیبنیز پریزیڈنٹ ہے اس نے ایک بہت غلط اقدام اٹھایا، یہ لیبنن کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ لیبنن کی سیکورٹی کے خلاف ہے، یہ ایک انتہائی غلط راستہ ہے جو لیبنان کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ لیبنیز صدر نے اناؤنس کر دیا کہ جی لیبنان کا جو ایشو ہے دیٹ از سیپریٹ، یہ بالکل سیپریٹ ایشو ہے، باقی ریجن کے معاملات جانے اور وہ جانے، ہم الگ سے جا کر اسرائیل سے بات کریں گے اور امریکہ کے ثالثی میں کریں گے۔ لیبنان از اے سیپریٹ ایشو۔ اسرائیل اور امریکہ کا ٹریپ یہی تھا کہ لیبنان از اے سیپریٹ ایشو، تو یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیبنان اگر سیپریٹ ایشو ہوتا تو ان کو جو سیز فائر ملا یہ کبھی مل ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو اسرائیل چاہتا تھا نا کہ اس کو آپ سیپریٹ ڈکلیئر کریں، تو جب آپ اپنے ایشو کو ریجنل ایشو کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کی سٹرینتھ بنے گی۔ حماس یہاں پر کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسلام آباد ٹاکس کے ساتھ لنک کریں، ہمیں براڈر ریجنل فریم ورک کے اندر لے کر آئیں، اور لیبنیز گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں یہ ہمارا سیپریٹ معاملہ ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ الگ سے جا کر ٹاکس کریں گے۔ اسرائیل لبنان میں گھسا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کو مار چکا ہے، ہزاروں کو زخمی کر چکا ہے، اور پیجر اٹیک کیا یہ بھول گئے ہیں، ہسپتالوں پر اس کے حملے ہیں، میڈیا ورکرز پر اس کے حملے ہیں، اسکولوں پر اس کے حملے ہیں، بیروت کے ریزیڈنشل بلڈنگز کو جس طرح سے وہ تباہ کر رہا ہے، وہ سفاکیت کی داستانیں الگ ہیں، اور یہ جا کر اسرائیل سے مذاکرات کریں گے۔ جس غفلت میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جس اگنورنس کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، جس زمینی حقائق کو سمجھنے سے یہ قاصر ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو حزب اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ بھول جائیں کہ حزب اللہ کو کوئی ڈسارم کر سکے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو لبنان سے نکالیں گے، اس یلو لائن کا ہم خاتمہ کریں گے، اسرائیل نکلے گا لبنان سے نو میٹر وٹ دا لیول آف سیکریفائسز از، جتنی بھی قربانیاں ہمیں دینا پڑیں گی ہم دیں گے، اسرائیل جو ہے وہ نکلے گا لبنان سے۔ یہ حزب اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، انہوں نے کہا بھول جائیں کہ ہمیں کوئی ڈسارم کر سکے گا۔ تو بہرحال اب وہاں پر بھی یہ صورتحال بڑی کشیدہ ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے لیبنیز گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ مل گئی ہے اور ان کے ٹریپ میں آ گئی ہے، باقاعدہ اس نے وہ اناؤنس کر دیا جس کا وزن وہ خود نہیں اٹھا سکے گی۔ لیبنیز گورنمنٹ اس بوگس ڈیسیژن کا وزن نہیں اٹھا سکے گی، جو کچھ لبنان میں آلریڈی دیکھیں نا، ایک ملک ہے لبنان اور خوبصورت ترین ملک ہے، اور اس میں اسرائیل گھسا ہوا ہے اور لیبنیز گورنمنٹ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یعنی اس سے زیادہ کسی ملک کے اندر وائلیشن دیکھی نہیں جا سکتی کہ اس کے بارڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی ایئر سپیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب بمباری ہو جائے، جب اسرائیلی فوج گھسا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اسرائیل جیسے بے رحم اینٹی سے رحم کی بھیک مانگنے سے آپ کو رحم کی بھیک نہیں ملے گی۔ اور اب ذرا سٹیٹمنٹس دیکھیے، ٹرمپ اناؤنس کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جب وہ اٹیک لانچ کرے گا ایران کے اوپر اگر ایگریمنٹ نہ ہوا، وہی عجیب و غریب سی باتیں ایران کے اوپر، ایران کا اس پر رد عمل آیا، انہوں نے کہا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، وہ روز باتیں کرتا رہتا ہے، صبح کوئی کرتا ہے، دوپہر کوئی کرتا ہے، تو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی 22 اپریل کو ایگریمنٹ نہ ہوا تو پھر ہم حملہ کر دیں گے، تم آج ہی کرو نا، تم 22 کا انتظار کیوں کرتے ہو؟
پہلے بھی تو تم نے کیا نا, ڈیورنگ دا نیگوسیشنز کیا, تو کرو 22 کا انتظار. بلکہ تم نے سیز فائر ہی کیوں کیا؟ نہیں کرنا تھا سیز فائر, تو 22 اپریل کو چھوڑو, تم حملہ کرو, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مجھے بتائیے مذاکرات ہوں گے؟ ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا ہے یا ایسے نہیں؟ ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایرانینز جو ہیں وہ دھمکیوں سے تو چھوڑ دیں, ان پر بمباری جنگ بھی مسلط کر دی جائے, ان کو نیوکلر تھریٹ بھی دیا جائے, تو بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے. ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سو ٹرمپ کے ارد گرد تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایران کی پاپولیشن کتنی ہے, تو یہ کیا جانیں گے ایران کو. اور if the ceasefire period with Iran ends, a lot of bomb will explode. یہ اس کی لینگویج دیکھیں. اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ اگر ایرانین لیڈرشپ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو میں ملنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو پھر میں جا کر ایران کے لیڈرشپ سے ملوں گا. یعنی آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں مینٹل اس کی سٹیٹ کا, کہ اس کے لیے نارمل سی بات ہے ایک ہی جملے میں بمباری کی دھمکی اور ایک ہی جملے میں میں ملنے کے لیے تیار ہوں. یعنی ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا, ان کے فیملیز کو مار دیا, ہزاروں لوگوں کو مار دیا, اور پھر ساتھ ملنے کے لیے بھی تیار ہے. یعنی اس کے لیے یہ ایشو کتنا سمپل ہے, وہ پورٹرے کرنا چاہتا ہے کہ یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے. مطلب ایرانینز آ کر جب تمہارے ساتھ ہینڈ شیک کریں گے, مطلب وہ پورٹرے کرنا چاہیے, یہ عام سی بات ہے, اس میں کیا مطلب بڑا سمپل سا معاملہ ہے, جیسے کوئی دشمنی ہے ہی نہیں, جیسے تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. جو شفاقت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ یہ تو ایرانینز کو دنیا شکریہ ادا کرے ایرانینز کا کہ وہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں. وگرنہ اگر ایرانینز میں جو ہارڈ لائنر وائسز ہیں اگر وہ غلبہ پا جائیں تو پھر بھول جائیں کہ ایرانینز آ کر مذاکرات کریں گے. پھر وہ ایک فیصلہ کن ایسی جنگ کریں گے کہ وہ پوری عالمی معیشت کو لے ڈوبیں گے. یہ ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو ان کو تو ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایرانینز پھر بھی آ کر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ ہوتا نا کہ آپ کے پاس ظلم اتنا ہو, آپ کے ساتھ سانیہ اتنا ہو کہ آپ بالکل اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے اور آپ کہیں گے اب ہم نے بات نہیں کرنی, اب بس جنگ ہی جنگ ہوگی. تو ایرانینز اس راستے پر نہیں گئے ہیں. یہ دنیا کو اس میں اپنی بھلائی دیکھنی چاہیے اس ایرانین رویے میں. اگر انہوں نے دوسرا رویہ اپنا لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو دنیا کو چاہیے کہ وہ کنڈیم کرے اسرائیلی بیہیویئر کو, اور جو اس کی وائلیشنز ہیں اس کو روکے تاکہ آگے بڑھا جا سکے. امریکہ کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں, اور ڈیموکریٹس خاص طور پر جو ہے وہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں. اسی ویک جو ہے وہ وہاں پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے, جس میں بہت بڑا شفٹ ہوگا, ظاہر پتہ چلے گا. اور اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کو جو سپورٹ ہے, جو ملٹری ایڈ ہے, اس کو روکا جائے. یہ ووٹنگ اسی ہفتے جب وہاں پر ہونے جا رہی ہے, اور پرومیننٹ جو فگرز ہیں ڈیموکریٹس کے پبلکلی آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو ملٹری سپورٹ جو ہے وہ روکی جائے. میجورٹی آف امریکنز کا جو پول سامنے آیا ہے وہ اس وقت اپوز کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو ویپنز جو وہ نہ بھیجے جائیں, یعنی اوورال امریکن پیپل اینڈ ڈیموکریٹس جو ہیں. تو یہ ایک بات ہے. اچھا, نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مکمل ایئر سپریورٹی ہے ایران کے اوپر اور ریجن کے اوپر. ایئر پاور کنٹرولز دا سکائز آف دا ریجن, اور یہ ہمارا ڈیسائسو پروف ہے ہماری برتری کا ریجن میں. تو وہ یہاں برتری ہی کرنے آئے ہیں. جو ریجن میں ملک یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی اسرائیل دے گا, ویسے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو اسرائیل کے اندر ایران نے بھرکس نکال کے رکھ دیا. ایرانین ٹیکنالوجی فاتح ہوئی ہے نا, ایرانین ٹیکنالوجی نے سپریمیسی حاصل کی ہے. وہ آئرن ڈوم اور تھار تو سارے فارغ ہو گئے نا, نہ تو یہ دینے انہوں نے کبھی نہیں ان کو دینے تھے کچھ بھی, یہ بھول جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی وہ ٹیکنالوجی فارغ ہو چکی ہے. We have not ended the battle yet and we are determined to defend ourselves. یعنی آپ ایروگنس کا مظاہرہ دیکھیے کہ جن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے وہ مزید دھمکیاں لگا رہے ہیں دوبارہ جنگ کرنے کی. تو یورپ بھی اپنی ہپوکریسی سے باہر آئے, ٹھیک ہے نا, اور اگر اسرائیل کو وہ لگام نہیں ڈالتے تو پھر تیاری کر لیں. ایک اور جنگ جب ہونے جا رہی ہے, رشیا بتا رہا ہے کہ اگلی جنگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی. اس وقت پاکستان اور جو ایران کے فارن منسٹر ان کا رابطہ ہوا اس وقت جب ایران اور رشیا کے جو فارن منسٹر ان کا آپس میں رابطہ جاری ہے.
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ڈیلیگیشن بھیجیں اور یہ سارا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ ڈیلیگیشن بھیج دیں گے. اور پاکستان جو ہے وہ اپنی آخری درجے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ تو یہ امریکنز نے دیکھنا ہے نا کہ ان کو معاہدہ چاہیے یا نہ چاہیے. پاکستان جو پلیٹ فارم دے رہا ہے یہ امریکنز کو کوئی اور نہیں دے سکتا. اور اب دیکھیں جو ایران کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے یہ اس کا روٹین میں ہے کہ وہ اس نے متضاد ٹویٹس کرنا ہوتی ہیں, ایک ٹویٹ میں ایک بات ہے, اگلی ہی ٹویٹ میں دوسری بات ہے, اور ایک ہی ٹویٹ کے ایک ہی 5 لائنوں کے پیراگراف میں ہر لائن ایک دوسرے سے نہیں ملتی, یہ بھی ہے. تو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ایران آرمڈ فورسز جو ہے وہ پریپیئر کر رہی ہیں میئرز آفٹر یو ایس اٹیک آن ویسل. اور اب آپ دیکھیں جو ایران کے ہارڈ لائنر وائسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک پاورفل سٹرائک جب وہ کی جائے اسرائیل کے خلاف. دا اینیمی شوڈ اویٹ a slap from the Iranian people. ہم ایک بہت زوردار سلیپ ان کو دینے جا رہے ہیں, یہ انتظار کریں. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سی این این بتا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ دوبارہ ایک میدان جنگ اور ڈیسٹیبلائز ایریا بن چکا ہے. آئل پرائسز اوپر سے اوپر جا رہی ہیں جب سے ایرانی ٹینکر کے اوپر اٹیک ہوا ہے. نیو یارک ٹائم یہ بتا رہا ہے کہ ریجنل کنٹریز, گلف کنٹریز بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کی جو ڈیمیج ہے وہ اب مزید واضح طور پر سامنے آ رہا ہے. قطر خاص طور پر, قطر ہیز بین شیکن بائی فال آؤٹ آف اسرائیلی یو ایس اسرائیلی اگریشن آن ایران, کہ جو فال آؤٹ ہے جنگ کا وہ بہت ڈیمیجنگ ہے. قطر ان کا جو انرجی فلو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو چکا ہے. اسٹریٹجک شاک ہے جو قطر فیس کر رہا ہے. یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو کلوز ملٹری ٹائز ہیں وہ بچائیں گے, لیکن یہ تمام چیزیں نہیں بچا سکیں. اور جو کور آف قطرز اکانومی ہے یعنی ان کی گیس سپلائی وہ ڈیمیج ہوئی. کویت سے ابھی خبر یہ ہے بلومبرگ کے مطابق کہ کویت نے کروڈ آئل اور ریفائنڈ پروڈکٹس جو ہیں اس کے اوپر فورس میجورو کر دیا. یعنی فورس میجورو یہ ہوتا ہے کہ ہنگامی حالات میں آپ تمام ایگریمنٹس جو وہ کینسل کر دیتے ہیں. تو یعنی انہوں نے سپلائی دینے سے انکار کر دیا. یہ فال آؤٹ ہے جو ادھر بھی آ رہا ہے, باقی دنیا پر بھی آئے گا, اور ایک اور جنگ کا تو پھر اور زیادہ ظاہر ہے نقصان سامنے آئے گا. اسپین آپ دیکھیے بہت ہی بہادر کنٹری اور ان کی گورنمنٹ جس طرح سے سٹینڈ لے رہی ہے. ویسے تو اسپین کی بھی اپنی 500 سالہ ہسٹری میں بہت کچھ ہے, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ایک ایسا سٹانس لے رہی ہے جس میں یورپ کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور دنیا کو. اسپینش گورنمنٹ جب وہ باضابطہ یورپی یونین کو یہ ریکویسٹ فائل کرنے جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم کرے. یہ باقاعدہ ریکویسٹ جو ہے وہ اسپین کرنے جا رہا ہے. اب دیکھیں نا یورپی یونین اسرائیلی سپورٹ میں اپنے اندر مزید ڈویژنز پیدا کر رہا ہے, اور ایران جنگ کی وجہ سے بھی یورپ کے اندر ڈویژن الگ ہے اور امریکہ اور یورپ کے درمیان ڈویژن الگ سے پیدا ہو رہی ہے. لیکن ابھی بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ ویسٹ اس پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو لگام ڈالے گا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کبھی ہوش و حواس میں یہ پالیسی بنے گی نہیں. یہ تبھی بنے گی جب وہ اس کیپیبلٹی میں ہی نہ رہیں کہ ان کی اپنی اکانومیز ہی اجازت نہ دیں کہ وہ اس کو مزید سپورٹ کر سکیں. اینڈ اگر آپ انالیسز کر کے دیکھیں تو ان کی اکانومیز اس بات کی اجازت ایک سینسیبلی دیکھیں تو نہیں, بھائی ان کی اکانومیز اجازت نہیں دیتی سینسیبلی تو, لیکن بہرحال وہ ابھی بھی سپورٹ دے رہے ہیں. جب بالکل آپ کہہ لیں کہ بہت بربادی ہو جائے گی, بالکل کوئی کیپیبلٹی رہے گی نہیں اور سوسائٹی میں اتنا بدلاؤ آ جائے گا, تو پھر وہ وقت ہوگا کہ جب وہ اسرائیل کو لگام ڈالیں گے. ابھی وہ وقت نہیں. سینسیبلی ان کو یہ کر لینا چاہیے. آپ خطرہ دیکھ کر پہلے سے بھانپ لیتے ہیں نا, وہ وقت تو آ گیا ہے, خطرہ سامنے کھڑا ہے, لیکن وہ ابھی پالیسی بدلے گی نہیں. رپورٹ کے مطابق جو وکٹر آربن ہے اس کی ڈیفیٹ میں ری شیپ یورپی یونین سٹانس آن اسرائیل پالیسی. یہ ایک یورپی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ چونکہ وکٹر آربن وہ اس کو ویٹو کر رہا تھا جو اسرائیل کے خلاف اقدام تھا, تو ہو سکتا ہے کہ یورپی یونین کی پالیسی میں کوئی چینج نظر آئے, یعنی کوئی اقدام ایسا وہ اٹھائیں, ایگریمنٹ ختم کریں, سو آن, اس طرح کی چیزیں. لیکن ابھی جرمنی موجود ہے. اور ادھر جو بڑی اہم بات ہے کہ جو پوپ کے ساتھ فرنٹ کھلا ہے ٹرمپ نے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. سو ٹرمپ اور جو کیتھولکس ہیں 75 ملین کیتھولکس ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, 75 ملین. سو وہ
ٹرمپ کو ووٹ نہیں کریں گے. یہ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کی الیکٹورل جو بلاک ہے مڈ ٹرم الیکشن میں یہ متاثر ہونے جا رہا ہے. یعنی جو کیتھولکس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا ووٹ پڑا ٹرمپ کو, لیکن اب وہ سپورٹ تیزی کے ساتھ نیچے آ رہی ہے. کیونکہ دیکھنا بلا وجہ کا ایک پھڈا ہے جو بھائی پوپ نے تو وہی بات کی ہے جو ہر پوپ کرتا ہے کہ بھائی جنگیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر انہوں نے اسرائیل کی اگر تنقید کر دی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ امن ہی کی بات کی ہے نا. تو ٹرمپ تو خود کو سب سے بڑا امن کا دائی کہتا ہے. یہ بھی آپ پروپیگنڈا دیکھیے, یہ وہ صدر ہے جس نے ماڈرن ہسٹری میں سب سے زیادہ جنگیں چھیڑی ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا امن کا دائی کہتا ہے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. اس میں پھر آپ سب دھندلے ہو جاتے ہیں, مطلب وہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ شخص جس نے ماڈرن ہسٹری میں سب سے بڑی جنگیں چھیڑی اپنے کو پیس ٹائم پریزیڈنٹ کہتا ہے. اور لیبنیز پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاکس ود اسرائیل آر سیپریٹ فرام ادر ٹریکس. یہ ایک ایسی غلطی, ایک ہوتا ہے نا کہ ایسی غلطیاں جو آپ کو بہت کاسٹ کرتی ہیں, یہ وہ غلطی ہے جو لیبنیز گورنمنٹ نے کی ہے, اپنے آپ کو ریجن سے الگ کرنا اور کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, اسرائیل اور امریکہ کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دینا. سو حزب اللہ کا بڑا سخت ترین رد عمل سامنے آ رہا ہے. وی ول برنگ ڈاؤن دا یلو لائن اناؤنسڈ بائی اسرائیل تھرو ریزسٹنس. ہم ریزسٹنس کے ذریعے اس آکوپیشن کا خاتمہ کریں گے, اور اگر کوئی سیز فائر ہونا ہے تو وہ سیز فائر ہو جس میں اسرائیل وڈرا کرے, اور نو میٹر دا سیکریفائسز, جتنی بھی قربانی ہمیں دینا پڑی ہم اس یلو لائن کا اور اسرائیلی آکوپیشن کا خاتمہ کریں گے. نو ون نائدر ان لیبنان نور آؤٹ سائڈ ول بی ایبل ٹو ڈسارم حزب اللہ. نہ ہی لیبنان کے اندر یعنی لیبنیز گورنمنٹ کو وہ بات کر رہے ہیں, اور نہ ہی لیبنان کے باہر یعنی اسرائیل اور امریکہ اور یورپ کی بات کر رہے ہیں جو حزب اللہ کو ڈسارم کر سکے گا. بھول جائیں کہ کوئی حزب اللہ کو ڈسارم کرے گا تو ہم لڑیں گے. اور حزب اللہ نے رسپانس بھی شروع کیا ہوا ہے, وہ اٹیک کرتے ہیں, آگے سے حزب اللہ بھی رسپونڈ کرتی ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ آکوپیشن ہے, اور آکوپیشن کی ایکسپینشن ہے جو وہ مسلسل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس بنیادی مسئلے کو حل کیے بغیر آپ باقی مسائل کو عارضی طور پر کوئی ایگریمنٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو حل نہیں کر سکتے. ابھی آج اسرائیلی میڈیا نے ایک اور خبر بھی دی ہے کہ اگر ابھی اسرائیل نے حملہ نہیں کیا تو پھر چند سالوں میں وہ دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے لازمی آئے گا. تو اس لیے آج کوئی معاہدہ ہو بھی جائے تو بھی یہ معاہدہ چلنے والا نہیں ہے, وہ دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راج روگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.